सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। लाहौर गुज्जरपुरा मोटरवे ज्यादती केस में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। दीपालपुर से गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए मुलजिम शफकत ने खातून से ज्यादती का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि वो मुलजिम आबिद डकैती की नीयत से वहां पर गए थे, लेकिन ये वाक़या जहां पेश आया मोटरवे पर वो मौजूद थे, जहां उन्होंने एक कार को देखा और रेकी की। वो और आबिद कार के पास गए, जहां उन्होंने पहले खातून से लूटमार की और फिर नीचे खाई में ले जाकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। CCPO लाहौर की जानिब से जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि केस ट्रेस हो गया है और 2-3 दिन में ये केस मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे ज्यादती केस की समाअत भी हुई, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। उनके रिमार्क्स सामने आए। उनकी जानिब से कहा गया कि इस मामले पर सख्त एक्शन होना चाहिए था ताकि कौम की बेटियों को हौसला होता। बहुत से वुज़रा ने अजीब व गरीब बयानात इस सिलसिले में दिए। पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है या ड्रामेबाजी है। हुकूमती मुशीर और वुज़रा कानून मौके पर तस्वीरें बनवा रहे हैं। क्या वज़ीर कानून कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं? ये तमाम रिमार्क्स पास किए गए आज अदालत की जानिब से। ये तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पर डालकर दिखाते हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने CCPO लाहौर उमर शेख के बयान पर भी बरहमी का इजहार किया। कहा कि CCPO ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी काबीना को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो क्या जुमला था, एक बार फिर सुन लेते हैं। क्या हम अपनी बहन को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाते। पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर 1, वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से, तो हम उसे कहते बेटा चीची रोक से। फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। तो मजीद कहा कि ये क्या इन्वेस्टिगेशन है जिसमें CCPO मजलूम खातून को गलत कह रहा है। अदालत ने खिंचाई की तो CCPO लाहौर ने भी अपने बयान पर अदालत में माफ़ी मांग ली। बोले मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने बुजुर्ग और बाप की हैसियत से ये बात की थी। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से, तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माज़रत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से की है, उन सबसे मैं माज़रत। दूसरी जानिब हुकूमत ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने का फैसला कर लिया है। ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने की मंजूरी दे दी है। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को बतौर सज़ा नामर्द बनाया जाएगा। बिल को वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इस पूरी सूरत हाल पर और जो दीगर सियासी मामलात हैं उन पर गुफ्तगू के लिए एतजाज़ अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज़ साहब, मुल्की सियासत पर बात करने से पहले जो अफसोसनाक वाक़या मोटरवे पर पेश आया, आज इसकी समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बरहमी का भी इजहार किया। CCPO लाहौर ने अपने बयान पर माफ़ी भी मांग ली। इस पूरे वाक़े पर पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। बड़ा अफसोस का मकाम है, शर्मिंदगी का मकाम है कि पाकिस्तान में किसी हिस्से में भी, किसी जगह पे भी इस किस्म का जुर्म हो रहा हो, जो कि और बच्चों के सामने माँ के साथ इस तरह ज्यादती की जा रही हो। एक दो बातें जो किसी ने मुझे मेरे ख्याल में की नहीं है, मैं समझता हूँ कि जरूरी है। मैं कल यहाँ से गुजरा हूँ इस मकाम से, मुझे मकाम का पता नहीं था, मैं मोटरवे पे ही जा रहा था। अच्छा। और वो वहाँ बहुत सारी DSNG खड़ी थी और आपके कैमरे वाले खड़े थे और वो नीचे जा रहे थे मोटरवे से उतर के, तो मालूम हुआ कि ये वही मकाम है जहाँ एक बेटी के साथ ज्यादती हुई है उसके बच्चों के सामने। तो मैंने जब देखा तो ये कोई तकरीबन 200 या 300 गज ज्यादा से ज्यादा इसके फासले पे है टोल प्लाजा। अब टोल प्लाजा से जो गाड़ी गुजरती है, मैं मसराल के तौर पे
ٹول پلازا پہ 1:43 اور 29 سیکنڈ پہ گزرا ہوں. تو مطلب میں رسید جو ملتی ہے اس میں وہ ہے. اور اگر آپ ایم ٹیگ اور ای ٹیگ یوزر ہیں، جیسا میں ایم ٹیگ یوزر ہوں، تو مجھے وہ اس کی باقاعدہ گزرنے کے بعد 5 منٹ میں ایک ای میل وہ ایس ایم ایس آ جاتا ہے. اور 1 منٹ 1:43 اور 29 سیکنڈ پہ میں وہاں سے گزرا ہوں. اب جتنی بھی گاڑیاں وہاں سے گزری ہیں، ایک تو مطلب ہے وہ اس دورانیے میں بہت سی گاڑیاں گزری ہوں. کسی نے نہیں سوچا کہ آگے جا کے اگر نہیں رکنا چاہ رہے تھے، کچھ گڑبڑ نظر آ رہی تھی، اس میں نہیں پھنسنا چاہ رہے تھے، 400-500 گز جا کے آگے جا کے کھڑے ہو کے اور پولیس کو رپورٹ کرتے. آپ اگر گزر گئے ہیں وہ ٹول پلازا سے تو اوپر سے ہو کے واپس آ کے اور ٹول پلازا والوں کو بتاتے. نہیں گزرے تو آگے سامنے آپ کے ٹول پلازا ہے، ان کو بتائیں، لوگوں کو جمع کریں. صحیح. کچھ مطلب ہے کوئی یہ بھی نہیں ہوا. اور میں کل کے مظاہرے میں جو خواتین نے اور کنسرن سٹیزن نے کیا تھا، اس میں گیا تھا. وہاں سے مجھے ایکچولی ایک طرح جلدی نکل آنا پڑا. میرے بھانجے بھتیجوں اور اعتراض صاحب، یہ واقعہ تو ظاہر ہے پولیس اور انتظامیہ کا ایک بڑا فیلئر ہے. اب مجرم اب گرفتار ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بیانات دے کر جو کنٹروورسی کریٹ ہو گئی وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ واقعات پے در پہ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیا سزائیں بہت نرم ہیں؟ قانون سازی وہ جو مطلوبہ معیار کی چاہیے تھی وہ ہو نہیں سکی ہے، یہ اس کی بڑی وجہ؟ سزا کے ساتھ براہ راست جرم کے ارتکاب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جرم کا ارتکاب ہوتا ہی اس یقین کے تحت ہے کہ مجھے سزا نہیں ہوگی. اور وہ یقین آپ سزائے موت رکھ لیں، آپ سزا کوئی اور ہاتھ کاٹنے والی سزا رکھ لیں. وہ بھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں واقعات ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور جائے بجائے سزا پہ عمل درآمد کے رستے رہتے ہیں. یہ معاملات دراصل پاکستان کا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ معاشی طور پہ، خدا نہ خاصہ پر کہتے ہیں معاشی طور پہ فیل ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا. کہتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر اس کا ناکام ہو گیا. کہتے ہیں جی اس میں تو نظام، سارا آئینی نظام جو ہے وہ دربار ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں اگر فیلئر کسی چیز کا ہے تو معیشت بھی نہیں ہے. فیلئر یہاں کی ہماری اقدار کا فیلئر ہے، مورلز اور ایتھکس کا فیلئر. اصل فیلئر جو ہے، کرپشن کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا میرا حق ہے 400 روپے لینے ایک فارم کے اجرا کے لیے. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے، اور ہر کوئی سفارش کروا رہا ہوتا ہے کہ ایسی پوسٹنگ اپنے ادارے میں کی جا سکے جہاں سے آمدنی غلط آمدنی. تو اعتراض صاحب، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزاؤں کو سخت کر کے اس طرح کے واقعات کو کم نہیں کیا جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا، یہ مطلب ہے آپ کا؟ یہ میں آپ کو یہ عرض کروں، آپ دنیا کے بڑے شہر دیکھ لیں، لندن ہے، وہاں سخت سزائیں نہیں ہیں. وہاں آپ قتل کے مقدمے بھی 5 سال بعد گڈ کانڈکٹ اور پیرول اور یہ وہ 5-7 سال بعد آپ رہا ہو جاتے ہیں. پر کیا وہاں جو قتل ہوتے ہیں، اور وہاں پولیس مین کو 3 سال پہلے سے جب پولیس مین وہ مارا جانے لگا، صرف 3 سال ہوئے ہیں کہ انہوں نے پستول دی ہے پولیس کانسٹیبل کو، ورنہ وہ بغیر پستول کے، بغیر وہ صرف ایک چھوٹی سی چھری کے ساتھ وہ ساری پیٹرولنگ کرتا تھا. لیکن سر جن ملکوں کی آپ مثال دے رہے ہیں وہاں قانون کی عملداری بھی تو ہوتی ہے، وہاں پھر انتظامیہ بھی تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے. ابھی جو بل قومی اسمبلی سے پاس کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں، فیصل آرڈر جو بل لے جا رہے ہیں، وزیر اعظم نے بھی اس کی منظوری کی بات کر دی ہے.
پھر آپ کی نظر میں یہ سزاؤں کو سخت نہیں کیا جانا چاہیے؟ ان مجرموں کے دل میں سزا کا ڈر نہیں پیدا کرنا چاہیے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سزائیں بجائے آپ اس کو سزائے موت دیں، اگر آپ اس کو آپ جہاں بنائیں پاکستان میں 3-4 بنائیں میکسیمم سیکیورٹی پرزن، میکسیمم سیکیورٹی، اور ان کی مطلب ان میں پھر ڈھیل نہ ہو، یہ نہیں کہ رشوت دے کے میں کھانا باہر کھا رہا ہوں، گلبرگ میں ٹکے کھا رہا ہوں اور میکسیمم سیکیورٹی پرزن میں ڈھیل نہ ہو، اور آپ اس کو لوگوں زندہ رکھیں اور اس کو میکسیمم سیکیورٹی پرزن میں رکھیں، ساری عمر رکھیں، اس کے 40 سال باقی ہیں یہ عابد کے، اگر یہ ملزم ہے باقی مجرم ہے تو اس کے اگر یہ اس کی عمر کو 20-22 سال کی لگتی ہے، اس میں اگر 50 سال اور زندہ رہنا ہے تو ایک ایک دن اس سے بھاری اور زندہ رہے اور اندر رہے اور تنہائی میں رہے۔ موت تو اس کو آزاد کر دے گی ایک لحاظ سے، اور ہمارا تو واقعہ ہے، ہماری میموری جو ہے، قوم کی میموری جو ہے وہ کتنی ہے آپ کے خیال سے؟ قوم کو وہ بچے یاد لیکن صاحب اب آج کل اس واقعے کے بعد خاص طور پر جو اسلامی سزاؤں کی عملداری کا جو مطالبہ اب زور پکڑ رہا ہے، نہ صرف مفتی صاحبان کی طرف سے بلکہ کئی وزراء بھی اب اس کی بات کر رہے ہیں، اسمبلی کے اجلاس میں بھی اس کی بات ہو رہی ہے، تو پھر کیا اس پر نہیں عمل درآمد ہونا چاہیے؟ پہلے اسلامی اگر اسلامی نظام اس قسم کا لائیں تو پھر اسلامی سزائیں بھی دیں نا۔ واقعات آپ کے وہ ہوں کہ بندے عورتیں مائیں بچوں کو خودکشی کر کے اور خودکشی کر رہی ہوں، اپنے آپ کو دریاؤں میں اور بڑی نہروں میں پھینک رہی ہوں، سلام مرد خودکشیاں کر رہے ہوں کہ اپنے بچوں کو کس طرح پال سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تو حضرت عمر نے بھی قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا کو معطل کر دیا تھا۔ تو آپ شہری کو دے کیا رہے ہیں؟ بھوک افلاس اور کے علاوہ بچوں کی معصوم چہرے روز شام کو دیکھتے بھوکے بچوں کے۔ تو میں بحث میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ اس میں پڑھنے والے اپنی ذمہ داری خود پہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ملا تو سنتا کچھ نہیں ہے، اور وہ مطلب ہے ماڈرن دنیا میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ جو بندہ ابھی تک حبیب بینک پلازا کی چھت پہ چڑھ کے اور ایک دوربین سے چاند کو ہر ماہ ڈھونڈتا ہے، اور ہر ماہ 2 آراہ ہوتی ہیں اور 2 عیدیں ہوتی ہیں، ہر سال 2-4 عیدیں ہوتی ہیں، وہ تو سننے کو ہی تیار نہیں کہ بھئی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ آپ کو چاند کی اب پوزیشن پتہ لگ سکتی ہے 10 سال پہلے کہ کس دن عید ہوگی۔ تو یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ بتائیں گے ہمیں کہ قانون کیسے بنانا چاہیے، کون سا بننا چاہیے۔ قانون کے سے اور سزا کو بڑھا دینے سے یہ جرائم میں کبھی کمی نہیں آئی۔ صحیح، تو اب چلیں ذرا کچھ ملکی سیاست کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اعتزاز صاحب، 20 تاریخ کو جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے، تاریخ طے کر لی ہے، سب کو دعوتیں بھجوا دی ہیں، لیکن ابھی تک ایجنڈا طے نہیں ہے۔ کیا ایجنڈا ہونا چاہیے آپ کی رائے میں؟ میری رائے میں تو ایجنڈا مجھے میں کیا بتا سکتا ہوں، میں تو کوئی اتنا میں تو اپنی پارٹی میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ آزمودہ کو کیا آزمانا، یہ تو آزمائے ہوئے ہیں نون لیگ والے بھی اور مولانا صاحب بھی۔ اب ان کو کتنی دفعہ ہم آزمائیں گے، اس سے اعتبار کریں گے اور انحصار کریں گے۔ لوگوں کو اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے حکومت کو ہٹانا ہے، گرانا ہے، اور بس یہ ایک ایجنڈا ہے۔ تو اعتزاز صاحب، کیا وہ حکومت کو ظاہر ہے کوئی ایک پارٹی اپوزیشن کی الگ سے تو نہیں تحریک چلا کے گرا سکتی، اس کے لیے متحد تو ہونا پڑے گا۔ نون لیگ اور مولانا صاحب کی آپ آزمانے کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی 3 بار حکومت میں آ چکی ہے، وہ بھی آزمائی ہوئی جماعت ہے عوام کے لیے۔
یہ دیکھو نا، یہ کہہ رہے ہیں جو نواز شریف والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کرے گی اور بلاول زرداری صاحب لیڈ کریں گے۔ بلاول زرداری صاحب نے کیا کہہ دیا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہے، شہباز شریف پہلا قدم لیں گے تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جوانوں سے یہ کام لیں۔ اب نوجوانوں سے کام لینا، جو تو پہلے دن سے ہی انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور پھر استعمال کرنے میں ہمارے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے۔ اب سندھ کی حکومت اگر ہم پیپلز پارٹی اگر پہلا قدم لے اور وہ جلوس شروع کرے کراچی سے اور سندھ سے ہوتا ہوا وہ پنجاب میں داخل ہو، تو یہ تو مطلب پنجاب کی حکومت مخالف پارٹی کی ہو، تو ہم پہ تو الزام لگے گا کہ ہم سندھ کیوں لے کے اور ہم نے وفاق پہ حملہ کر دیا۔ لیکن یہ کام میاں صاحبان کا، میاں نواز شریف بلاول صاحب کیوں لیڈ نہیں کر سکتے جب وہ اعتزاز احسن، رضا ربانی، شہری رحمان جیسے ملک کے بڑے لیڈرز کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ تو اے پی سی لیڈ کرنا، حکومت کے خلاف تحریک لیڈ کرنا، پھر کیا مسئلہ ہے ان کے لیے؟ ارے بھائی، اے پی سی لیڈ کرنے کا یہی تو میں بتا رہا ہوں۔ میرا جو ویو ہے، جو میں نے چیئرمین کو اور پارٹی میں کو بھی دیا ہے، کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دو حکومتیں لڑ جائیں اور دو حکومتیں برسر میدان ہوں اور سرکار ہوں، اور دو حکومتوں کا مطلب ہے کہ آپ نے وفاق کو نقصان پہنچایا۔ یہ نکلے، یہ وفاق اور سندھ کی لڑائی چاہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ شریف صاحب آئے واپس آ کے نکل کے اور آگے لگے، پھر ہم انشاءاللہ اس پہ سوچ رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلنا چاہیے کہ نہیں۔ وہ اے پی سی والے اعتزاز صاحب، میاں صاحب کیسے واپس آئیں گے؟ ان کی میڈیکل رپورٹس تو سب آ رہی ہیں، ان کی سرجریز کی ڈیٹس آ رہی ہیں، مختلف سرجریز ہونی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے بھی جتنے لوگ، آپ کے علاوہ کی میں بات کروں، آپ تو بڑی کھل کر بات کرتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں میاں صاحب کے نہ آنے کو، کہ ہاں ان کی طبیعت خراب ہے، جب وہ صحت مند ہوں گے تب آئیں گے۔ آپ بیانات سن رہے ہوں گے آج کل سب کے۔ دیکھیں، صحتوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا اچھی ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ وہ عدالت کو گارنٹیاں دے کے گئے ہیں، اور گارنٹی ایک قسم ہوتی ہے، اور شورٹیز دے کے گئے کہ وہ واپس آئیں گے، تو ان کو تو اپنی گارنٹیز کے مطابق واپس آنا چاہیے نا۔ وہ جو واپس آ جائے، اگر واقعتاً ان کے سرٹیفکیٹ سارے ان کو اتنا ہی بیمار بتاتے ہیں جتنا وہ کہہ رہے ہیں، اور واقعتاً امریکہ میں بیٹھ کے ایک ڈاکٹر ان کا سارے لندن کے بہترین ڈاکٹروں سے زیادہ علاج اور تشخیص سے علاج کر سکتا ہے اور مرض کی تشخیص کر سکتا ہے، تو پھر وہ میں نے تو ایسی کبھی بات نہیں سنی۔ تو اعتزاز صاحب، ابھی شہباز صاحب جب آئے تھے کراچی، زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اے پی سی سے پہلے آپ میاں صاحب کو تو واپس لائیں تاکہ وہ لیڈ کریں اس اے پی سی کو، اور زیادہ متحرک اور زیادہ مؤثر ہو پھر یہ اے پی سی؟ نہیں، یہ اے پی سی کے حوالے سے تو نہیں کیا گیا، پر ہمارا یہ تو مدعا ان کے ساتھ ہے نا کہ آپ کی قیادت ساری واپس آئے، اور ہم صحت کے بارے میں بات نہیں کرتے، پر اس کو اپنا وہ کہنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ آدمی میں خود یہ وقار ہونا چاہیے کہ وہ اگر ڈیکلریشن دے کے گئے ہیں، اگر وہ شیورٹی دے کے گئے ہیں، اگر وہ ضمانت دے کے گئے ہیں، پاکستان کے بڑے لیڈر ہیں، تو عدالت کو دے کے گئے، ہمیں نہیں دے کے گئے، تو عدالت کے احترام میں وہ اور اپنے وعدے کے مطابق ہی وعدے کو ایفا کرنا تو بڑا ضروری ہے انسان کے لیے، تو وہ اس کو ایفا کے کرنے کے پورا کرنے کے واسطے۔ اعتزاز صاحب، ظاہر وہ تو نہیں آ رہے، واپس نہ آنا چاہتے ہیں ابھی، بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ ان کی پارٹی بھی یہی بیانیہ پیش کر رہی ہے کہ وہ بیمار ہیں، مکمل صحت یاب ہو کر آئیں گے۔ حکومت نے اگر ان کو واپس لانا ہے، حکومت واپس لانا چاہتی ہے، قانونی طریقہ کار کیا ہوگا؟ واپس کیوں نہیں لا پا رہی حکومت ان؟ قانونی طریقہ کار بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں، حکومت ایک نہیں، مسلسل 3-4 حکومتوں میں سب بھڑکی بازی لگائی ہے کسی نہ کسی وقت اپنے خیال کے بعد کے مطابق، خاص کر
22 اگست کے الطاف حسین کے بیان کے بعد تو ہر کوئی اس کے اپنے بندے چھوڑ گیا، اس نے کہا کہ یہ غداری کر رہا، اس کو لے کے آ سکے رہتی ہے کوئی حکومت؟ یو کے سے لانا تو آسان ہے، لیکن یو کے والے یہ ضرور سوچیں گے اگر ان کے پاس معاملہ جائے کسی عدالت کے پاس جائے کہ یہ تو عدالت سے مفرور ہے، یہ کوئی ایگزیکٹو سے مفرور نہیں ہے، یہ انتظامیہ سے یا کسی تفتیشی ادارے سے مفرور نہیں۔ تو اعتراض صاحب اس کا صاف مطلب پھر یہ لیا جائے کہ میاں صاحب جب بھی واپس آئیں گے وہ اپنی مرضی سے واپس آئیں گے، ان کی پارٹی تو انہیں واپس لا سکتی ہے لیکن یہ حکومت یا پاکستان تحریک انصاف انہیں واپس نہیں لا سکتی؟ حکومت کے لیے مشکل ہوگا، کوشش بھی کرے گی تو مشکل ہوگا۔ صحیح۔ میاں اچھا صاحب جی، ماموں بنایا گیا سب کو۔ اچھا، اور پیپلز پارٹی کو بھی بنا گئے؟ پیپلز پارٹی کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو سے جانے اور نہ جانے اور روکنے نہ روکنے، نام 3 میں نہ 13 میں نام، حکومت میں نام۔ اگر حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانی ہے تو ظاہر ہے آپ دونوں بڑی جماعتیں ہیں، مل کر ہی چلانی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، اور اگر ایک پارٹی کا بڑا لیڈر ہی موجود نہیں ہوگا تو پھر وہ تحریک میں کیا جان رہ جائے گی؟ اگر پیپلز پارٹی کوئی تحریک چلائے، آصف علی زرداری صاحب موجود نہ ہو، اس کا حصہ نہ ہو، تو کیا اس تحریک میں وہ جان رہے گی؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میاں صاحب تشریف لانی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹرک میں میاں صاحب بیٹھ کے ٹرک میں آگے لگے ہوئے ہو، شہباز شریف لگے ہوئے ہو، شہباز شریف ٹرک پہ بیٹھے، پہلا قدم اٹھائے، باہر نکلے، صحیح، جالوں مت والوں کے ساتھ نکلے، اور میاں صاحب بے شک بیٹھے، جاتی عمرہ میں آ کے آرام سے بیٹھے۔ صحیح۔ اچھا اعتراض صاحب، یہ پارک لین ریفرنس کے بعد توشہ خانہ میں بھی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف فرد جرم عائد ہو گئی ہے، یہ مشکلات کچھ بڑھتی ہوئی آپ کو محسوس ہو رہی ہیں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کے لیے، یا حالات نارمل ہو جائیں گے مستقبل میں؟ یہ ہو جائیں گے، یہ ہمارے وکلاء اس کو کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں، اور عدالتوں میں پہلی دفعہ نہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے خلاف ایکشن، اور پیپلز پارٹی تو اتنی معصوم بیچاری جماعت ہے، آپ فرض کیجیے کہ مریم نواز کے علاوہ یہ پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر نے اور ورکر سے پتھر لائے ہوتے، گاڑیوں میں پتھر بھر کے لے کے جاتے، اور وہ پتھر ہم مار رہے ہوتے، 3-4 انچ کا پتھر، پورا پتھر، کوئی اینٹ پتھر، وہ مار رہے ہوتے ہم پولیس کو، تو ہمارے تو ابھی تک ورکر تو ابھی تک یہ 2 مہینے گزر گئے، فرش پہ، ننگے فرش پہ لٹا کے رات کے وہ تو یہ کہتے ہیں وہ پتھر نہیں تھے، وہ پھول تھے، پتھروں کو تو مانا ہی نہیں انہوں نے۔ تو مان لو یہ کوئی کہنے والی بات ہے، وہ تو ٹی وی کے سامنے، آپ کا اپنا کیمرہ بھی وہاں تھا، آپ کی اپنی فوٹیج بھی وہاں ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ میں حملہ ہی نہیں کیا، انہوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس کی عدالت، ان سے کچھ نہیں ہوا، 3 جج فارغ ہو گئے، ملک قیوم، راشد عزیز، ان کی ہدایات لیتے ہوئے، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، تو یہ پہلے سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور کھل کر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ میاں نواز شریف خود تو واپس نہیں آئیں گے اور حکومت کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے کہ ان کو واپس کیسے لایا جائے، اور کتنا حکومت کے لیے مشکل ہے یہ ہم جانیں گے۔ ایک بریک کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، زلمے خلیل زاد اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، ان کی آمد سے متعلق بھی وزیر خارجہ سے بات کریں گے، اور کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے متعلق بھی ان سے گفتگو ہوگی۔ ایک بریک کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور 20 ستمبر کو ہونے والی اے پی سی کے لیے اپوزیشن نے اب تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ نون لیگ آج اے پی سی میں شرکت کرنے والی 6 رکنی کمیٹی کا اعلان بھی کر چکی ہے، پر یہ 20 تاریخ کو اے پی سی ہونے جا رہی ہے، ایجنڈا ابھی تک اپوزیشن کا فائنل نہیں ہوا۔ اب کتنی تھریٹس ہیں، حکومت تیار ہے اس چیلنج کے لیے، ساری اپوزیشن ایک ساتھ جا رہی ہے؟ دیکھیے
یہ نہ کوئی پہلی اے پی سی ہے اور نہ آخری ہوگی. اے پی سی پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. حکومتیں اپوزیشن کی جماعتیں گاہے بگاہے ملتی رہی ہیں, تبادلہ خیال کرتی رہی ہیں, اور حکومت وقت کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتی رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو مختلف الخیال جماعتیں ہیں, ان کے پاس کوئی پروگرام ہے, ان کے پاس پاکستان کے مسائل کا کوئی حل ہے, یا صرف وہ حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنے کوئی خاص مقاصد کے حصول کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ تو اب وقت بتائے گا اور چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن شاہ صاحب نون لیگ جو ہے اس وقت وہ آپ کو پورا وقت دینا چاہتی ہے. شہباز شریف جب زرداری صاحب سے یہاں کراچی میں آ کے ملے, انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپنے بوجھ سے آپ گرنے دیں. اس کا مطلب کہ مدت پوری کرانا چاہتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کلیئر ہے کہ یہ حکومت گرانی ہے. دیکھیے, یاد ہوگا آپ کو کہ یہی پیپلز پارٹی کے دوست اور مولانا کی خود میں نے بیانات سنے ہیں, پڑھے ہیں, کہ جب وہ کہتے تھے کہ ہم جب دھرنا دے رہے تھے اور ہمارا مطالبہ تھا کہ 4 حلقوں کی تحقیق کر لی جائے کہ الیکشن شفاف ہوئے کہ نہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ تو آپ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس سے تو جمہوریت کو آپ نقصان پہنچا دیں گے اور یہ سارا نظام پٹری سے اتر جائے گا, اور اس سے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو فائدہ ہوگا. تو جو کہتے تھے آج اس کے برعکس وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ اظہار کر رہے ہیں, خواہش کر رہے ہیں کہ حکومت کو گرائیں. حکومت کو گرانے کے طریقے آئین میں درج ہیں. آئین کہتا ہے کہ اگر حکومت کے پاس اکثریت نہیں رہتی تو حکومت چلی جائے گی. کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے سڑکوں پہ نکل کر یا احتجاج کے ذریعے حکومتوں کو گرانے کی اگر روایت پڑ جائے تو اس سے تو پھر کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا. کل کو ان کی حکومت بن جاتی ہے اور اس وقت کی اپوزیشن 4 جماعتوں کو جمع کر کے اور یہ کام شروع کر دے, پھر نظام چلے گا کیسے؟ صحیح. اچھا شاہ صاحب, میاں صاحب کی واپسی لندن سے کیوں اتنی مشکل بن گئی حکومت کے لیے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ قانون سازی کہاں تک پہنچی ہے اس سلسلے میں؟ چونکہ بیانات تو بہت آ رہے ہیں, لیکن عملی طور پر کیا کام ہو رہا ہے, ذرا آپ اگر بتا سکیں. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر انہیں کیا کرنا چاہیے, سوچنے کی بات یہ ہے. چھوڑیے حکومت کیا کہتی ہے. جب وہ تشریف لے گئے ملک سے تو جو ان کا جو موقف تھا وہ کیا تھا؟ موقف یہ تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, اور آئے دن بتایا جاتا تھا کہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور فی الفور انہیں باہر بھیجنا ہے علاج کے لیے, کیونکہ وہ علاج اس ملک میں ممکن نہیں ہے. وہ حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ایسا کر دیا, گنجائش پیدا کر دی. اور جب وہ چلے گئے اور وہاں اب ماشاءاللہ ان کی طبیعت بھی بحال دکھائی دیتی ہے, اور ابھی کوئی ان کا علاج بھی نہیں چل رہا, وقت بھی خاصا گزر گیا, تو وہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ 1 منٹ بھی وہ باہر وقت سے غیر ضروری طور پر باہر نہیں گزاریں گے. تو انہیں خود آنا چاہیے اور آ کے کورٹس کو فیس کرنا چاہیے اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ میں گیا تھا اور اب الحمدللہ میری طبیعت بحال ہے, اور تو میں آ رہا ہوں اور قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. صحیح. شاہ صاحب, زلمی خلیل زاد بھی پاکستان میں, ان سے متعلق بھی ذرا میں آپ سے بات کروں, لیکن مختصراً ابھی اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے کہ میاں صاحب کو یہ حکومت واپس لا سکے, اور خود وہ واپس آئیں گے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خود آنا چاہیے. حکومت کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے, حکومت کو قانون کا سہارا نہیں لینا چاہیے, انہیں اخلاقی طور پر یہ کام کرنا چاہیے. اور جو تاریخ بتاتی ہے, جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ چیزوں کو فیس کرتے ہیں, تو انہیں بالکل ہمت سے جو حقائق ہیں کو فیس کرنا چاہیے اور کیسز کو فیس کرنا چاہیے.
صحیح. اچھا شاہ صاحب، اب زلمے خلیلزاد بھی پاکستان میں ہیں، انہیں بھارت بھی جانا ہے. دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں جے شنکر صاحب نے بھی شرکت کی تھی آن لائن. تو پاکستان کو ان کی شرکت پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور زلمے خلیلزاد کی جو ملاقاتیں ہونی ہیں وہ کتنی اہم ہیں، ان کا یہ دورہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے موقف کی کامیابی ہے. جے شنکر اور ان کی حکومت تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں تھی. وہ تو معترض تھے. وہ تو سمجھتے تھے کہ کوئی پولیٹیکل سولوشن کے تو قائل نہیں تھے. پولیٹیکل سولوشن کے قائل تو عمران خان صاحب کی پارٹی اور ان کا نقطہ نظر تھا، جس پر دنیا قائل ہوئی. چلیے، اگر وہ آج انہوں نے تسلیم کر ہی لیا کہ ان کا جو انداز فکر ہے وہ درست نہ تھا، اور یہ جو دنیا نے اب راستہ اختیار کیا ہے وہ نسبتاً بہتر راستہ ہے، تو اچھی بات ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اگر انہوں نے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو اور پولیٹیکل سولوشن کو، نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سولوشن کو قبول کر ہی لیا ہے، تو پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ اسپوائلر کا رول ادا نہیں کیا جائے گا اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ رکھی جائے گی، اور جو مقصد ہے افغانستان کے امن اور استحکام کا، جو پاکستان جس میں دلچسپی رکھتا ہے، اس میں وہ معاون ثابت ہوں گے، نہ کہ رکاوٹ بنیں گے. اور شاہ صاحب اگر لگا تو کشمیر کی صورتحال پر بھی اگر آپ کمنٹ کر دیں، پچھلے 1 ماہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کہیں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اس پر کوئی بات زیادہ حکومتی حلقوں سے ہو نہیں رہی. جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو اپنی جگہ ظاہر سیاسی مشکلات بھی ہیں، APC ہونے جا رہی ہے، دوسرے ایجنڈے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر پر اب کیا کرنے جا رہی ہے حکومت آگے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے اس تجزیے سے اتفاق نہیں کروں گا کہ کشمیر جو ہے وہ پس پش چلا گیا. ابھی میں ماسکو سے لوٹ رہا ہوں. ابھی وہاں SCO کا، وہاں فورن منسٹرز کا اجلاس تھا. وہاں مجھے 8 فورن منسٹر سے انگیج کرنے کا موقع ملا، اور بہت سے آبزرورز بھی تھے. تو اس میں کشمیر کا بالکل موقف، آپ میرا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لی، اس میں جتنے موقف ہے، ہمارا جو اصولی موقف ہے، ہمارا جو تاریخی موقف ہے، اس کا اعادہ کیا گیا، اور پوری شد و مت سے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا گیا، اور اٹھاتے رہیں گے. آج آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کونسل میں، جنیوا میں جو ہمارے مندوب ہیں، انہوں نے کشمیر کا مسئلہ، ہیومن رائٹس کا مسئلہ اٹھایا، بالکل اٹھایا، اور اٹھاتے رہیں گے. صحیح. لیکن شاہ صاحب ظاہر ہے 1 سال سے زیادہ اب جو وہاں کرفیو والی صورتحال کو ہو گیا، کنونس کیسے کیا جائے گا دنیا کو کہ اس اسٹیپ سے بھارت کو پیچھے ہٹایا جائے، نریندر مودی کو احساس دلایا جائے کہ وہاں لوگوں کی سینکڑوں لاکھوں جانیں جا چکی ہیں اب تک؟ دیکھیے، ہم اپنا موقف پیش کر رہے ہیں اور دنیا کنونس ہوتی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر بہت بڑا طبقہ اس بات پر قائل ہو چکا ہے کہ نریندر مودی کی جو سرکار ہے، BJP کی جو سرکار ہے، ان کی کشمیر پالیسی ناکام ہو گئی ہے. وہ اس پر متفق دکھائی دے رہے ہیں کہ کشمیری پہلے سے زیادہ ایلینیٹڈ ہے، پہلے سے زیادہ نالا ہے، اور وہ جو ان کا موقف تھا کہ وہاں سرمایہ کاری ہوگی اور وہاں ترقی ہوگی، ایسی کوئی چیز ان کو دکھائی نہیں دے رہی. تو وہ آج ہندوستان کے اندر سے آوازیں ہیں جو ان کی پالیسیز کی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہیں. پھر دنیا بھر میں پارلیمنٹس میں، مختلف فورمز پر، ڈائسپورا نے، دارالخلافوں میں جو لوگ باہر سڑکوں پہ نکلے، احتجاج کیا، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی جو پالیسیز تھی، ان کی جو حکمت عملی تھی، اس سے دنیا مطمئن نہیں ہے. اور دنیا آج کہہ رہی ہے اور توقع کرتی ہے کہ بھارت اپنے رویے پر اور اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. صحیح. تو شاہ صاحب اب تو اندرونی دباؤ بھی بھارت پر بہت بڑھ رہا ہے. بھارت کی کئی سیاسی جماعتیں بھی اسمبلی میں آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے مطالبے کر رہی ہیں. اب لگ رہا ہے کہ اندرونی طور پر بھی بھارت میں مطالبہ زور پکڑ گیا ہے جو اس وقت کشمیر میں ظلم و بربریت جاری ہے. دیکھیے، پاکستان تو 370 کو اہمیت نہیں دیتا. پاکستان کا موقف تو یہی ہے کہ جو ہندوستان نے
दुनिया से वादा किया हुआ है। जो सलामती काउंसिल की जिसका करारदादों का हिंदुस्तान पाबंद है, उन करारदादों पर अमल पैरा होकर कश्मीरियों को अपनी राय के इजहार का, आज़ादाना राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो फैसला कर सके वो अपना मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की कि अफ़गान अमन अमल के लिए ज़ल्म खलीलज़ाद का पाकिस्तान आना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि APC से इस वक्त हुकूमत को कोई डर नहीं है और मकबूजा कश्मीर का मसला पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में मौसर तरीके से उठा रहा है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो माहिर अफ़गान उमूर रुस्तम शाह मोमन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे ज़ल्म खलीलज़ाद के दौरे से मुताल्लिक मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफ़गान उमूर ज़ल्म खलीलज़ाद अफ़गान अमन अमल पर तबादला ख्याल करने के लिए दोहा से इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। ज़ल्म खलीलज़ाद आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और मफ़ाहमती अमल पर पाकिस्तान से मुशावरत करेंगे। कतर में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, जिसके इफ्तिताही सेशन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो भी शरीक थे। चेयरमैन अफ़गानिस्तान हाई काउंसिल बराए कौमी मुफाहमत अब्दुल्ला का कहना है कि लोग तशद्दुद का खात्मा चाहते हैं और मुज़ाकरात से दोनों फ़रीक़ैन की फ़तह होगी। अब अफ़गानों के दरमियान मुज़ाकरात के सिर्फ 2 दिन बाद ज़ल्म खलीलज़ाद का दौरा पाकिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अमरीका और तालिबान के माबैन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार किसी से पोशीदा नहीं है। मगर अफ़गान हुकूमत और तालिबान के माबैन कतर में जारी अमन मुज़ाकरात में भारतीय वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर की ऑनलाइन शिरकत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता महीने अफ़गानिस्तान में अमन की राह में बड़ी रुकावट NDS और रॉ के दरमियान इजलास हुए, जिसमें अमन दुश्मन भारत की खुफिया एजेंसी और अफ़गान खुफिया इदारे NDS का कलअदम तहरीक तालिबान और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की तैयारी का इंकशाफ भी सामने आया था। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त रुस्तम शाह मोमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रुस्तम शाह साहब, सबसे पहले तो ज़ल्म खलीलज़ाद साहब इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, कितना अहम है उनका ये दौरा, जो उनकी मुलाकातें होनी हैं, क्या नताइज निकल सकते हैं इन मुलाकातों के? तालिबान का मौक़िफ़ एक है और हुकूमत का मौक़िफ़ उसके बिल्कुल बरक्स है, और इनको मिलाने के लिए, इनमें कोई रब्त पैदा करने के लिए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए अमरीका का किरदार जो है वो खुसूसी अहमियत का हामिल है। वो तालिबान पर भी दबाव डालेंगे और अशरफ गनी की हुकूमत पर भी दबाव डाला जाएगा क्योंकि न सिर्फ ये कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो माली मुआवनत के लिए अमरीका की मोहताज है, बल्कि वो सियासी मामलात में भी अमरीका के वहाँ अमल दखल है, क्योंकि उनके फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं। चुनांचे इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़ल्म खलीलज़ाद साहब यहाँ दौरा कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान का जो लेवरेज है तालिबान के ऊपर, जितना भी उनका कुछ बस चलता है, कि उसको इस्तेमाल करते हुए उनको राज़ी किया जाए कि वो अपने मौक़िफ़ में अपने उसमें कुछ लचक पैदा कर लें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर लें। हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सीज़ फायर हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि सीज़ फायर अगर हो जाता है तो इनकी विक्ट्री है, उनकी बड़ी कामयाबी है। उनको अच्छी तरह इल्म है कि अगर सीज़ फायर हो जाता है तो तालिबान आपस में बट जाएंगे, आपस में वो स्प्लिट हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे, कुछ लोग मुखालफत करेंगे, कुछ लोग हिमायत करेंगे। इसलिए इस पॉइंट पे ज़ोर दे रहे हैं, उसका ये इसमें काफ़ी उनके अपने मकासद पोशीदा हैं। रुस्तम शाह साहब, अब जयशंकर ने जो शिरकत की है दोहा मुज़ाकरात में, ऑनलाइन उनकी शिरकत हुई, क्या उनकी शिरकत इस पूरे मामले को मुतनाज़ नहीं बना देगी? क्या पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल है उनकी शिरकत? नहीं, मेरा ख्याल है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की बात नहीं है, अफ़गानों को ये डिटरमिन करना है, तालिबान को और हुकूमत के वफ़द को डिटरमिन करना है कि कौन कौन लोग इसमें ऑब्ज़र्वर की हैसियत से शरीक हो सकते हैं। चूँकि आपको मालूम है कि अफ़गान हुकूमत के हिंदुस्तान के साथ काफ़ी ताल्लुक़ात हैं, इसलिए वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनको बाहर रखा जाए। अगर पाकिस्तान इन पे इंसिस्ट करता है
تو طالب پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان خلیج اور بھی وسیع ہو جائے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سٹیج پر اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ بھی یہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ ہندوستان کو باہر رکھا جائے. لیکن رستم شاہ صاحب آخر میں مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ یہ مکمل طور پر امن و امان قائم ہونے میں اس کا مطلب کہ یہ 2 سال کا سے زائد کا عرصہ لگے گا, کیونکہ انٹرم گورنمنٹ نہیں بننی ہے, پھر اس نے بعد میں الیکشن کرانے ہیں. مختصراً بتا دیجیے گا, اتنا ہی عرصہ لگے گا؟ دیکھیے انٹرم گورنمنٹ میں تو زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے اگر لوئے جرگے نے فیصلہ کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 6 مہینے بہت ہی اہم ہیں, اس میں فیصلے ہونے ہیں. اگر لوئے جرگہ آ گیا, انہوں نے فیصلہ کر لیا, اس کی توثیق ہو گئی, تو ایک انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی, اور انٹرم گورنمنٹ پھر 2 سال تک رہے گی, اور وہی امن ڈیلیور کر سکے گی, کیونکہ اس میں سب لوگ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے, رستم شاہ محمد صاحب بہت شکریہ. رستم شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ لویا جرگہ جو بھی فیصلہ دے گا وہ فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوتا ہے. انہوں نے گفتگو کی, اب دیکھیں گے کہ آنے والا وقت کیا صورتحال میں دکھاتا ہے. عبدالقادر بلوچ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے کچھ گفتگو کریں گے کہ اے پی سی 20 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے, لیکن اپوزیشن ابھی تک اس کا ایجنڈا فائنل نہیں کر سکی ہے. السلام علیکم عبدالقادر بلوچ صاحب. ایجنڈا تو ابھی بننا ہے, 6 دن ابھی باقی رہتے ہیں, 7 دن باقی رہتے ہیں. اس 7 دن کے دوران میں رہبر کمیٹی بیٹھے گی اور ایجنڈا طے کریں گے, اور جو بھی ایجنڈا ہوگا وہ تمام پارٹیوں کا ایجنڈا ہوگا, اسی کے اوپر بحث و مباحثہ کی جائے گی, اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر فیصلے کیے جائیں گے کہ کیا کارروائی کی جانی ہے 20 تاریخ کے بعد. اس اے پی سی کے نتیجے کے طور پر کیا کارروائی کی جانی ہے, اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے نمائندوں کو نامینیٹ کر رہے ہیں جو وہاں پر حصہ لیں گے. فیصلہ کیا ہوگا, مختلف فیصلے ہو سکتے ہیں. حکومت کو ڈسچارج کرنا ہے, پوری مرکزی حکومت کو, صوبائی حکومتوں کو فوراً کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے کرنا ہے, تحریک چلانے کے ذریعے سے کرنا ہے, ریزگنیشن کے ذریعے سے کرانا ہے. مختلف طریقے ہیں جن کے اوپر بات چیت کی جائے گی, اور جس پر تمام کی تمام پارٹیاں متفق ہو جائیں گی وہ فیصلہ سامنے آ جائے گا, اور اس کو فالو کرنے کے لیے تمام کی تمام پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی اور اس کو فالو کریں گے اور اس کے نتیجے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی تک ایوری تھنگ از ویری پری میچور, اس وقت کسی کنکلوژن پہ پہنچنا میرے خیال میں بہتر ہے. عبدالقادر صاحب, یہی تو ہم نے بھی بتایا کہ 20 تاریخ کو اے پی سی ہونی ہے, لیکن ایجنڈا اب تک تیار نہیں ہے, صرف 6 دن کا وقت رہ گیا ہے. اتنا بڑا معاملہ ہے تو ایجنڈے کو تو دنوں پہلے تیار ہو جانا چاہیے تھا, آپس میں اتفاق ہونا چاہیے تھا. کس معاملے میں بات ہونے جا رہی ہے؟ 6 دن نہیں, 6 گھنٹے بہت ہیں اس کے لیے, 6 گھنٹے بہت ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے بحث مباحثہ کرنا ہے, ہر ایک کی امپلیکیشن علیحدہ ہے. دیکھیں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی تمام کی تمام اپوزیشن ریزائن کرے گی, ابھی ریزائن کرنے کے لیے پھر مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. کئی جگہوں پر اپوزیشن کی پارٹیاں ایسی ہیں جن کی حکومت ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی حکومت چلی جائے, وہ چاہیں گے کہ کارروائی اس طریقے سے رہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج ہو. ان ہاؤس چینج میں اس وقت نمبروں کا پرابلم ہے, اس نمبروں کو پورا کرنے کے لیے کہ کس طرح کوشش کی جائے گی, کس پارٹی کو اپروچ کیا جائے گا. ان ہاؤس چینج کون چاہتا ہے؟ پیپلز پارٹی ان ہاؤس چینج چاہتی ہے یا نون لیگ ان ہاؤس چینج چاہتی ہے؟ تو یہ وہ جی میں اس کے بارے میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ پارٹی نے نہ ابھی تک کوئی فیصلہ کیا ہے, اور اس قسم کے فیصلے پہلے ہمیں نہیں بتائے جاتے ہیں, یہ وہاں پر ڈسکس کیے جاتے ہیں. اس کے نتیجے کے طور پر جو فیصلہ ہوگا وہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا, وہ پارٹی کا فیصلہ یہ نہیں ہوگا. عبدالقادر صاحب, جب شہباز شریف صاحب یہاں آئے تھے, کراچی آئے تھے شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, بلاول صاحب سے وہ ملے تھے, اس ملاقات میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی حکومت گرانا چاہتی تھی. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ حکومت اپنے بوجھ سے گرے, ابھی صبر کریں, اس کو مدت پوری کرنے دیں. تو اس کا مطلب نون لیگ کا سٹانس حکومت گرانے کے لیے اس وقت کلیئر نہیں تھا, آپ ٹائم دینا چاہتے ہیں اس حکومت کو؟ یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اس کسی قسم کی ایسی ایفرٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس میں عوام کے اوپر بوجھ ہو اور وہ بوجھ ناقابل برداشت ہو اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے. سر یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے, آپ اس کی تصدیق یا تردید تو کر سکتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, یہ آپ سے پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں, اور ہم کبھی بھی کسی ایسے فیصلے کا حصہ نہیں بنیں گے
जिसमें पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ऐसा बोझ हो जो कि नाकाबिल बर्दाश्त हो, जिसको वो उठा न सकें। इस वक्त वो सबसे बड़ा बोझ महंगाई है, उससे बड़ा बोझ बेरोज़गारी है, उससे बड़ा बोझ बेयकीनी है, इससे बड़ा बोझ गैर मुल्की हालात हैं और बेशुमार मसाइल हैं जो कि हुकूमत को दरपेश है। और इस वक्त हुकूमत के अंदर तकसीम दर तकसीम वाली कहानी है। हुकूमत एक पेज पे नहीं है, एक टीम वर्क भी नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जिनके नतीजे बड़े तबाकुन होंगे अगर इनको लंबे अरसे के लिए रहने दिया गया। तो इस वजह से मेरे ख़्याल में हमारी पार्टी कभी भी इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेगी जहाँ पर इस हुकूमत को मज़ीद टाइम दिया जाए, वो 5 साल लगाए, 6 साल लगाए और तबाह वबर्बाद करे उस निज़ाम को, जिसके नतीजे के तौर पर उम्मीद कर रहे हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हुकूमत को ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा चूँकि तबाकुन हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएंगे कि जिसका बोझ आवाम पर पड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।